अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लाहौर से ताज़ा खबर आई है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने पंजाब गवर्नमेंट को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि अगर आइंदा पेशी तक आपने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के हमारी फ्राहम करदा लिस्ट के मुताबिक जजेस की तैनाती के अहकाम जारी ना किए तो फिर अगली पेशी पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद पेश हों अदालत में। अब सीएम पंजाब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तलब कर रहे हैं तो कहीं ऐसी सूरत ही ना बने जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर वज़ीर आज़म पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और फिर उन्हें खड़े खड़े सजा सुना के नाअहल कर दिया गया था। देखें इस पे आगे क्या होती है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे ईरान का बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया ईरान में, उस पर बात करेंगे और कुछ दीगर मौज़ूआत हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को अरेस्ट कर लिया गया है, ज़ाहिर उनका अपना ख़ानदानी झगड़ा था। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान, शेख रशीद, फैसल जावेद को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में उन्हें बरी कर दिया है। इसके अलावा केपी गवर्नमेंट ने किर्गिस्तान में फंसे हुओं के लिए अच्छी अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक के इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों के हक़ में जो जमात इस्लामी वालों ने धरना दिया हुआ था उस पर गुज़श्ता रात 2 बजे नामालूम शख्स ने गाड़ी चढ़ा दी और 2 बंदे जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक खबर है। अभी चलते हैं ईरानी सदर वाले मामले पे कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी तकरीबन 1 माह पहले ही पाकिस्तान का दौरा करके गए थे और उनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी साथ आए थे। दोनों इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। काफ़ी देर तक तगोदो रही, इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबर चलती रही कि उनका हेलीकॉप्टर लापता हो चुका है। 3 हेलीकॉप्टर उड़े थे। ये गए हुए थे अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर पे, वहाँ किसी डैम का इफ्तिताह था और अज़रबैजान के प्रेसिडेंट भी वहाँ थे और ईरान के प्रेसिडेंट भी वहाँ थे। अब इस सूरत हाल में ये किस तरह अचानक, क्योंकि क्वेश्चन तो उठते हैं, इस वक्त तो पूरी कौम सोगवार है, ईरानी कौम भी, और पाकिस्तान ने भी अनाउंस किया ऑफिशियली सोग मनाने का और परचम सरनगू रहेगा। सदर ने भी अफसोस का इजहार किया, वज़ीर आज़म ने भी किया, बाकी लोग भी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का एक बिरादराना ताल्लुक भी है ईरान से, तो अफसोस तो सबको है। लेकिन अब ये क्वेश्चन, जब ये थोड़ी सी डस्ट बैठेगी तो क्वेश्चन तो सारे रेज होंगे और उन क्वेश्चंस में सबसे अहम क्वेश्चन ये होगा कि अगर 3 हेलीकॉप्टर्स एक ही मौसमी हालात में एक ही जगह से प्रवास भरते हैं और फिर 2 खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, एक डिसअपीयर हो जाता है, तो उसकी वजह क्या थी। और स्पेशली इन हालात में पहली बात तो यह है कि वो तीनों हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल टेक्निकली उनमें कोई इशू नहीं होगा, फिर उनके जो पायलट्स होंगे बहुत माहिर होंगे और स्पेशली वो पायलट जो सदर ईरान का हेलीकॉप्टर जो है वो ऑपरेट कर रहे थे वो कितने मुस्तनद होंगे, कितने माहिर होंगे अपने काम में। ये तो हो ही नहीं सकता कि उनके काम पे शक व शुबे का इजहार किया जाए। लेकिन हादसा होता है। लेकिन एक तरफ अगर हादसा है तो उसे तो एक्सेप्ट कर लेगी ईरानी कौम भी और बाकी दुनिया भी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन उठते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन क्वेश्चंस के सारे जो भी तहकीकात होंगी उसका जवाब देना पड़ेगा और जब तक उन तहकीकात का हतमी नतीजा सामने नहीं आएगा उस वक्त तक 2-3 क्वेश्चन मोटे मोटे जरूर पूछे जाते रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि इससे पहले 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिस पे बाकायदा धमकी दी गई ईरान को और ईरान से तावन करने वालों को धमकियां दी गई और ये धमकियां अमेरिका की तरफ से थी। पहली धमकी थी जब चाबहार जो उनकी पोर्ट है ईरान वालों की, उस पे भारत वालों ने कोई एग्रीमेंट हुआ, उनका ट्रेड एग्रीमेंट, और वो अच्छा खासा तगड़ा एग्रीमेंट था भारत और ईरान का। उस एग्रीमेंट पे अमेरिका की तरफ से ये थ्रेट किया गया था कि ईरान के साथ तजारती तावन करने वाले खबरदार रहें। फिर जब वो पाकिस्तान के दौरे पे आए और पाकिस्तान की पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे काम होना है और हमारे पास डेडलाइन है पाकिस्तान वालों के पास कि ईरान वालों ने अपनी साइड की गैस पाइपलाइन बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक कंप्लीट करके छोड़ी हुई है और अब दे आर वेटिंग फॉर अस कि हम आगे इसे कंप्लीट करें। हमने इब्तदाई तौर पर काम शुरू तो किया है कि उसे बॉर्डर से लेके हम गवादर पोर्ट तक लेके जाएंगे। 80 किलोमीटर का एरिया है, उसके लिए काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर इस साल के एंड तक पाकिस्तान ने अक्टूबर-नवंबर तक उस पर काम की पेशरफ्त ना दिखाई तो इंटरनेशनल आलमी अदालत इंसाफ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ईरान जा सकता है और हमें बिलियन ऑफ डॉलर का उस पर फाइन हो सकता है। तो हमने काम करना है। लेकिन उस मौके पे भी जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे ईरान के सदर, अमेरिका की तरफ से फिर ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि ईरान के साथ तजारती तावन करने वाले या तजारती मुआहदे करने वाले खबरदार रहें। अब आज जो वो गुज़श्ता रोज़ जो वो डैम का इफ्तिताह करने वहाँ गए अज़रबैजान के प्रेसिडेंट के साथ, तो उस वक्त वहाँ जो स्पीच की उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हमें इकट्ठा देखकर नाखुश होंगे।
اب پتہ نہیں یہ اتنا جلدی رپورٹ ہوگی ان کی سپیچ اور اس پہ کوئی ریئیکشن تھا، یا یہ اگریسولی ایران جو ہے وہ پرواہ نہیں کر رہا عالمی طاقتوں کا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور ایران مسلسل پاکستان سے، انڈیا سے، آذربائیجان سے اور تمام، اور چائنا سے اور رشیا سے جو انہوں نے ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے ہیں اور جس طرح آگے بڑھنا ہے وہ بڑھے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کر رہے. تو ایسے موقع پہ کانسپریسی تھیوریز آتی ہیں کہ کیا امریکہ ہے اس کے پیچھے، اس ہیلی کاپٹر حادثے کے پیچھے، کیا اسرائیل ہے اس ہیلی کاپٹر حادثے کے پیچھے، کون ہے؟ تو اور اسرائیل کے ساتھ تو ان کی ایک پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی اس طرح ہو، کیونکہ اگر اس طرح ہوا تو پھر یہ ایک حادثے سے بڑھ کے ایک سیبوٹاج کی شکل اختیار کر لے گا، اور اگر یہ واقعی ثابت ہو گیا کہ یہ ایک سیبوٹاج تھا تو پھر یہ ایک ریجنل کانفلکٹ سے بڑھ کر یہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ میں بدل سکتا ہے. اور اگر ایسی صورت ہو تو پھر آبویسلی پاکستان، ایران، ترکیہ، مصر، اس ایریا میں جتنے اسپیشلی مسلم ممالک ہیں ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی کہ اگر ایران اور اسرائیل کی امریکہ کی شے پہ کوئی اس قسم کی کوئی جنگ چھڑ پڑی تو. دوسری طرف رشیا نے جب یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا اور ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فائنلی کیا ہوا، تو اس وقت رشین گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ اگر یہ صدر کا ہیلی کاپٹر جو ڈس اپیئر ہوا ہے، اگر یہ حادثہ ہوا یا کوئی سیبوٹاج کی صورت نکلی تو ایران کو سخت جواب دینا ہوگا. اب رشیا کی طرف سے یہ کہنا، اور اگر چائنا، رشیا اور باقی جتنے ایران کے حمایتی ممالک ہیں اگر وہ اس طرف چل پڑے تو یہ یقیناً ایک اس طرح کا ایک کنفلکٹ ہوگا اس ریجن میں جو آگے بڑھ کے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اس ایسے موقع پہ ہمارے جو مقتدرہ ہیں، ہماری جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل، ہمارے مسائل جو ہیں، ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی تصویر کیسے لیک ہو گئی، ہم اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں. دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہماری تحقیقات یہاں رکی ہوئی ہیں. اگر تو ہمیں ہم اپنے داخلی معاملات، سیاسی معاملات میں الجھے رہے تو پھر شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا بہت آگے نکل جائے گی، اور بعد میں ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہمیں اپنے ہمارے داخلی مسائل ہیں، ذاتی معاملات ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، ان سے پیٹی ایشو سے نکل کے ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ نظر رکھنی ہوگی، اور ہمارے معاملات تب بھی کوئی بہتر ہو سکیں گے. دوسری طرف جس طرح آپ کو بتایا کہ مریم نواز کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو لسٹ دی ہے اس کے مطابق آپ نوٹیفیکیشن کر دیں کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں تقریباً کچھ کورٹس ایسی ہیں جن میں 2 مہینے سے پوسٹ خالی ہیں، ججز تعینات نہیں کیے جا رہے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کو شک ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے جو لسٹ دی ہے یہ شاید جب لگ گئے تو یہ جب اپنی ڈیوٹی پر آ گئے یہ جج صاحبان، تو یہ شاید پی ٹی آئی کے 9 مئی کے واقعات میں جو بتائے جاتے ہیں مبینہ طور پر ملوث ملزمان، ان کی یہ دھڑا دھڑ ضمانتیں کریں گے اور وہ سارے رہا ہو جائیں گے. اور یہ مریم نواز کی گورنمنٹ یہ چاہتی نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ تلوار لٹکی رہے پی ٹی آئی والوں پہ، اور اس دوران ہم جتنا اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکیں. ملک شہزاد احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا پریروگیٹو ہے، میں نے جو نام بھیج دیے ہیں آپ ان کی نوٹیفیکیشن کریں. پنجاب گورنمنٹ روک کے بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ آپ ہر پوسٹ کے لیے 3 جج صاحبان کے نام دیں. ٹوٹل اگر 5 کورٹس ہیں تو 15 نام آپ ہمیں بھیجیں، ان میں سے ہم 5 کی نوٹیفیکیشن کر دیں گے. لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، ہم ایسے نہیں کرتے، ہم نے جو نام بھیجے ہیں ان کے کریں. اگر آپ نے نہیں کرتے اگلی پیشی پہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز خود عدالت میں پیش ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ پیش ہوتی ہیں، اس سے پہلے تو وہ نعرے لگاتی تھیں جب حکومت میں نہیں تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. کیا اب انہیں اپنی چیف منسٹر پنجاب کی کرسی ہلتی ہوئی نظر آئے تو کیا آپ بھی وہ مزاحمت کرنے پہ راضی ہوں گی؟ اور اگر انہوں نے اس طرح کی مزاحمت شو کی جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پہ کی تھی، حسین حقانی کو بچانے کے لیے میمو گیٹ اسکینڈل پہ لیٹر نہیں لکھا تھا، اگر اس طرح کی مزاحمت انہوں نے شو کی تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کورٹ میں جانے کے بعد کھڑے کھڑے انہیں سزا ہو گئی تھی. اگر مریم نے اس طرح کی ہمت شو کی تو مریم بھی نااہل ہو سکتی ہیں. اور لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مریم اتنی ہمت شو کریں. مریم ملک شہزاد احمد خان کے اس آخری جو انہوں نے وارننگ دی ہے اس سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن کر دیں گی. دوسری طرف یہ جو وارننگ ہے، یہ وارننگ شاید اب راجہ سکندر سلطان چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ہیں ان تک بھی یہ وارننگ پہنچ جائے گی، اور اب شاید وہ بھی، انہوں نے بھی الیکشن ٹریبونل کے جج صاحبان کے نوٹیفیکیشن کرنے ہیں، وہ بھی نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب شاید ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو انہیں بھی اسی طرح کی کوئی وارننگ اور دھمکی دینی پڑے گی، ورنہ راجہ سکندر سلطان صاحب پہ اس وقت تک تو کوئی اثر نہیں ہو رہا. دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ صحافیوں کے ساتھ بھی پھڈا مول لینے کے لیے تیار ہے. حد تک عزت کا قانون لانا چاہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ والے، لیکن ابھی جو ان کی وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، انہوں نے کہا ہے کہ ہم صحافیوں سے مشاورت کر کے یہ لائیں گے قانون. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں وہ مشاورت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسری طرف اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان، شیخ رشید اور فیصل جاوید کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے معاملے میں
انہیں بری کر دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھا تھا اور اس پہ جو پیش رفت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے نتیجے میں وہ دباؤ کا سلسلہ جو تھا ایجنسیز کا، وہ اب لوور کورٹس پہ بھی تھم گیا ہے، ختم نہیں ہوا تو کم از کم تھم گیا ہے۔ اب لوور کورٹس بھی آزادی سے اپنے فیصلے سنانے میں آ گئی ہیں، ورنہ آپ کو یاد ہوگا اسد عمر تو بہت عرصہ پہلے ہی اس کیس سے بری ہو چکے تھے، کیونکہ وہ پریس کانفرنس کر چکے تھے عمران خان کے خلاف اور عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے تھے۔ اسی کیس میں ایک بندہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، اسے تو بہت عرصہ پہلے بری کر دیا جاتا ہے، لیکن شیخ رشید، فیصل جاوید اور عمران خان کو آج کیا گیا ہے، جب وہ جج صاحب جو ہیں اب لوور کورٹ نے بھی تھوڑا سا دباؤ سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ بھی آزادی سے اپنے فیصلے سنا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے کے پی کے سے، بہت اچھی، کہ کے پی کے گورنمنٹ نے جس طرح علی امین گنڈا پور نے اناؤنس کیا تھا، اب ان کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے 6 کروڑ روپے کے فنڈز ریلیز کر دیے ہیں۔ 600 طلبہ کو 2 خصوصی طیاروں کے ذریعے کے پی کے گورنمنٹ پاکستان واپس لائے گی، کرغزستان میں جو پھنسے ہوئے پاکستانی طالبات ہیں۔ اور مزمل اسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف کے پی کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان بھر سے کہیں سے بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے اس پلان کے پروگرام میں اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں تو ہم انہیں اپنے خرچے پہ واپس پاکستان لے کے آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز پہلے جو لاہور واپس آئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی کوششوں سے، بشکیک سے، کرغزستان سے اسٹوڈنٹ، انہوں نے باقاعدہ آن کیمرہ کہا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، کوئی ہیلپ نہیں کی، ہم اپنے خرچے پہ واپس آ رہے ہیں۔ تو وہ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو کاوشیں تھی اس کا پول تو کھول دیا اسٹوڈنٹس نے جو واپس آئے ہیں۔ اب کے پی کے مزمل اسلم نے 6 کروڑ روپیہ ریلیز کیا ہے، تو امید ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہوگی ان کے لیے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں جاری دھرنے پر کل رات 2 بجے نامعلوم شخص نے گاڑی چڑھا دی۔ وہاں دھرنا دیے بیٹھے تھے جماعت اسلامی والے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان بتاتے ہیں کہ یہ کسی قسم کے بلا اشتعال کارروائی ہے، نامعلوم افراد ہے، ابھی تک نامعلوم فرد ہے، وہ اس ڈرائیور کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ اس کا مقصد کیا تھا اور کیوں اس نے لوگ صرف سڑک پہ دھرنا دیے بیٹھے تھے رات کو، وہاں لائٹیں بھی آن تھی، لوگ جاگ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اندھیرا تھا اور وہ دھرنا والا جو کیمپ تھا ان کا وہ بند تھا، نہیں، بالکل وہ نظر آ رہا تھا دور سے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے گاڑی چڑھا دی۔ کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن 2 لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ جام شہادت اس طرح کہ وہ ایک ایسی کاز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کا ذاتی مقصد نہیں تھا، ایک اجتماعی مقصد تھا اور انسانیت کے لیے کی بہتری کے لیے آواز اٹھانے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا سیو غزہ، اس دھرنے کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت پاکستان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، اور دوسرا ہم اوورآل فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی جنازہ، ایک جو شہید تھے ان کی نماز جنازہ تو وہاں ڈی چوک پہ ہی پڑھا دی گئی، باقی آگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ اب کیا کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام آباد پولیس نے پھرتی دکھائی ہے، سنٹورس مال کے جو آنر ہیں سردار تنویر الیاس، مبینہ طور پر اب وہ شاید آنر نہیں رہے لیکن پہلے تو کل تک تو وہی تھے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ان کا خاندانی جھگڑا ہے دونوں کا، سردار تنویر الیاس کا اور ان کے بھائیوں کا، سردار یاسر الیاس جو اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور ان کے ایک اور بھائی ہیں ڈاکٹر راشد الیاس۔ ان تینوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہے سنٹورس مال کی ملکیت پہ، اور گزشتہ روز بتایا جاتا ہے کہ سردار تنویر الیاس اپنے کو 25 دوستوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لے کے وہاں انہوں نے ہلہ بولا، اور سنٹورس مال کے اندر جو ان کا آفس ہے سنٹورس مال کی انتظامیہ کا، وہاں جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور کاغذات اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اسی پہ ان پہ مقدمہ ہوا، اور اب سردار تنویر الیاس جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، کبھی ٹائم ہوا تو اس پہ دیں گے کہ یہ بیسیکلی جو اب الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہتھیانا چاہتے ہیں، بیسیکلی یہ پوری پراپرٹی ہتھیائی کس طرح گئی ہے، کس سے ہتھیائی گئی ہے، کون لوگ تھے جن سے ہتھیائی گئی تھی، اور وہ پیچھے پوری کہانی کیا ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ لیکن فی الوقت دیکھتے ہیں کہ NA 148 ملتان میں الیکشن ہوا ہے گزشتہ روز اتوار والے دن، اور وہاں دھاندلی کا وہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وہاں کی ویڈیوز ریلیز ہو چکی ہیں کہ وہاں سٹیمپس لگا کے پہلے باہر سے ویگنوں میں ڈبے بھر کے لائے گئے ہیں، جس میں مبینہ طور پر جو علی قاسم گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، ان کی وہ پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے ویڈیوز بھی جاری کی ہیں ٹویٹر پہ اور تمام سوشل میڈیا پہ کہ یہ دیکھیں، یہ باہر سے پہلے سٹیمپس لگا کے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت جو وہاں امیدوار تھے، تیمور الطاف ملک سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، انہیں اور ان کے نمائندے زین قریشی جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، ریٹرننگ آفس سے انہیں نکال دیا گیا،
اور اندر گنتی کرنے والے بندے وہی تھے جو علی قاسم گیلانی اور باقی حکومتی لوگ تھے. اور پھر نتیجہ جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق تقریباً کوئی 87,000 انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیلانی کے ہیں اور 52,000 شاید تیمور الطاف ملک کے ہیں. 35,000 کی لیڈ شو کی گئی ہے. تھوڑی بہت لیڈ سے اب یہ دھاندلی والے رکتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں اتنی لمبی لیڈ ہو کہ جہاں بھی کسی بھی الیکشن ٹربیونل میں جائیں, جہاں بھی جائیں, جتنی دفعہ مرضی ہے گنتی کرا دیں, جلدی جلدی پھر پکڑے نہ جائیں. یہ ان کا سلسلہ ہے. دوسری طرف آج سماعت شروع ہونی تھی اسلام آباد میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی کورٹ میں اسلام آباد کے 3 حلقوں کی. آبویسلی وہ الیکشن ٹریبونل کے وہاں جج ہیں تو ان کے ہاتھ میں اب اسلام آباد کے 3 حلقے. لیکن اس سے پہلے باقاعدہ وہ سماعت شروع ہوتی. پتن ایک ادارہ ہے جس کا کام ہی الیکشن کے شفافیت پہ کام کرنا ہے. انہوں نے اپنی ایک آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق میرے خیال میں یہ کیس شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں. حالانکہ معلوم تو پہلے ہی تھا لوگوں کو, لیکن پتن والے, ان کی ایک نام ہے پتن ادارہ ہے ان کا, پتن والوں نے جو آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق NA47 سے PTI کے حمایت یافتہ شعیب شاہین کے 1,01,061 ووٹ تھے, جبکہ مسلم لیگ نواز کے جنہیں اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار لوگ قرار دے رہے ہیں ان کے ووٹ تھے طارق فضل چودھری کے 49,528. لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق 49 والے طارق فضل جیت گئے اور 1,00,000 والے PTI شعیب شاہین جیت گئے راجہ سکندر سلطان صاحب کے مطابق. دوسری انہوں نے آڈٹ رپورٹ میں پتن والوں نے رپورٹ دی ہے کہ PTI کے حمایت یافتہ عامر مسعود مغل 75,608 ووٹ تھے ان کے. مسلم لیگ نواز کے حمایت یافتہ انجم عقیل 38,607 ووٹ دیے ہیں انہوں نے اور یہ ہار گئے تھے پتن کے مطابق. لیکن راجہ سکندر سلطان صاحب کہتے ہیں نہیں, انجم عقیل صاحب جیت چکے ہیں, وہ حلف اٹھا کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تیسرا حلقہ تھا NA48 جس میں PTI کے حمایت یافتہ تھے علی بخاری ایڈوکیٹ. پتن کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق ان کے ووٹ تھے 70,318 اور ان کے مقابلے میں راجہ خرم نواز جو آزاد الیکشن لڑ رہے تھے اور جیتنے کے بعد, جو مبینہ طور پر جیتنے کے بعد مسلم لیگ نواز کو انہوں نے جوائن کیا ہے راجہ خرم نواز نے, اور یہ پہلے PTI کے MNA ہوتے تھے, PTI کے سے یہ منحرف تھے, یہ پریس کانفرنس کرنے والوں میں تھے. ان کے ووٹ 26,874 بتاتے ہیں پتن والے. اب 26,000 والے کو الیکشن کمیشن نے جتوا دیا ہے اور PTI کے علی بخاری ایڈوکیٹ 70,000 والے کو انہوں نے ہروا دیا ہے. اب یہ 3 حلقوں کی پتن کی رپورٹ جو ہے یہ اگر طارق جہانگیری صاحب کے سامنے جائے گی اور وہاں جتنے ہارنے والے جتنے امیدوار ہیں سب کے فارم 45 وہاں ٹیبل پہ رکھے جائیں گے ورسز ایک فارم 47 کے, تو یقیناً فیصلہ آسان ہوگا طارق جہانگیری صاحب کے لیے کرنا. اور اگر جس طرح میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں کہا تھا کہ اسلام آباد کے یہ 3 حلقے اگر PTI کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر پنڈی ڈویژن کی باری ہے, اور پنڈی ڈویژن کا تو کچا چٹا پہلے وہاں کے کمشنر لیاقت چٹھا صاحب کھول چکے ہیں. اگر یہ پنڈی ڈویژن کے 13 قومی اسمبلی کے حلقوں میں بھی یہی صورتحال رہی اور PTI کے لوگوں کو سیٹیں واپس ملنا شروع ہو گئیں تو پھر اگلی باری گجرانوالہ ڈویژن اور لاہور ڈویژن کی ہوگی. لیکن میرے خیال میں لاہور ڈویژن کے فارم 45 اور 47 کا قصہ کھلنے سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب کچھ سیف ایگزٹ مانگیں گے. اجازت چاہوں گا, بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اور آخر میں گزارش کی, اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اللہ حافظ.